نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله كثيرا. कैसे हैं आप सब؟ दुआ मांगी आप सब ने अपने लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसको अपनी दुआओं का हिस्सा बनाने की तौफीक दे, हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वाकई में हमारा ईमान जो है वो कुरान और सुन्नत के साथ मजबूत हो। आमीन इंशाल्लाह। मेरा नाम हुमा समी है और इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ थोड़ी सी जो टिप्स हैं कुरान की मेमोराइजेशन के हवाले से उसको शेयर करूंगी। ये बताएं कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने कभी कुरान को हिफ्ज़ किया हो और कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या कुछ हिस्सा कुरान का हिफ्ज़ किया हो। आप नंबर 5 टाइप करें। चले, मैंने आपका नंबर चेंज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम में से हर किसी को ये नेमत अता करे। और आप देखें कि हर मुसलमान, छोटा हो बड़ा हो, उसके दिल में मोहब्बत होती है कुरान को याद करने की। आप सब इस बात से एग्री करते हैं? शौक होता है। आप बूढ़े भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन आपके दिल में मोहब्बत और शौक बाकी रहता है ना कुरान को याद करने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अब आप माशाल्लाह से इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कुरान को हिफ्ज़ करने वाले हैं। तो क्या आपने कभी कुछ चैलेंजेस को फेस किया है? कभी मुश्किल पेश आई है आपको? शेयर करेंगे कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं आपको हिफ्ज़ करने में? शेयर करें। क्या-क्या चीज़ आपको परेशान करती है? टू रिटेन इट, हरकत, तजवीद, रिटेंशन मुश्किल होती है, मिक्स हो जाती हैं। रिटेंशन इज़ डिफ़िकल्ट, उसका ज़ब्त मुश्किल है, आयतें भूल जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, रिव्यू नहीं कर पाते। व्हेनेवर आई स्टार्ट हिफ्ज़, ओके, सेम आयतें मिक्स हो जाती हैं, भूल जाती हैं, आयत की एंडिंग मिक्स हो जाती है। सुभान अल्लाह, सबके चैलेंजेस सेम है ना? सुभान अल्लाह। तो सबके ये चैलेंजेस होते हैं क्योंकि कुरान का सफ़र, जो कुरान को हिफ्ज़ कर रहा होता है, उसकी सारी की सारी चीज़ें साथ ही चल रही होती है ना। टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल भूल जाते हैं। याद करना आसान है, क्या ख्याल है आप सबका? याद हो जाती हैं चीज़ें, है ना? बहुत मोहब्बत और शौक से लेके बैठते हैं, बड़ी जल्दी भी याद हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है बाद में उसको हम भूल जाते हैं, आयात मिक्स हो जाती हैं, या फिर हमें सही गाइडेंस नहीं होती हमारे पास कि हम कैसे उसको करें, या फिर हमें सुनाने वाला कोई नहीं मिलता। ये सब हमारे चैलेंजेस हैं। सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि कुरान सिर्फ ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर हिफ्ज़ नहीं किया जा सकता ना। इसके रास्ते में मुश्किलात भी आती हैं, इम्तिहानात भी होते हैं, और इसके लिए क्या देना पड़ता है? कुर्बानी देनी पड़ती है ना। हम सब जब तक ये सारे काम नहीं करते हैं तो हम अपने हिफ्ज़ नहीं कर सकते हम कुरान का। दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए भी हमें चैलेंजेस पेश आते हैं ना। तो हम छोड़ के तो नहीं बैठ जाते हैं, काम तो करते हैं। तो आज इंशाल्लाह कुछ चीज़ों को हम देखेंगे कि कौन से हमारे हर्डल्स हैं जिसकी वजह से, जो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावट बनती हैं, और फिर उसका कुछ सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है? जैसे कि आप सब लोगों ने भी कुछ माशाल्लाह से चीज़ें मेंशन भी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, आयतें मिक्स हो जाती हैं, और जो चीज़ें हैं वो देखें कि हमारे पास साले सोहबत नहीं होती है। हम अपना टाइम जो है वो ज़ाया करते रहते हैं, टाइम वेस्टर्स में चले जाते हैं। हमारे पास माहौल नहीं होता उस तरह का, फिर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये भी हमारे अंदर एक कमी होती है कि हमें कन्विक्शन नहीं होती है। फिर हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है। हम अपने घर में हर चीज़ को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लेकिन अपनी आदत, अपनी मिजाज और अपने वक्त को डिसिप्लिन नहीं करते हैं अपने लिए। तो हिफ्ज़ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है वो अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपने वक्त का सही इस्तेमाल। फिर अटेंशन स्पैम की भी एक इशू होता है हम सबको, कि हमारा अटेंशन स्पैम इतना नहीं होता, और बहुत जल्दी हम जो है वो एक बोरियत का शिकार हो जाते हैं और फ़ौरन फिर कुरान बंद कर देते हैं। सुस्ती और काहली आती है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं, इधर बैठे उधर बैठे, ये चेक किया वो चेक किया। मिजाज में इत्मीनान नहीं होता। एक चीज़ शुरू करते हैं तो बस अगर वो नहीं, एक चीज़ उसको छोड़ के फिर दूसरी को शुरू कर देते हैं। ऐसा है आप में से किसी के साथ? बहुत सारी सूरतें शुरू कर रखी हैं, इधर से भी उधर से भी, और फिर पूरी कोई भी नहीं होती है। हो जाता है ना ऐसे हम सबके साथ। और फिर आप देखें कि लोगों का खौफ कि अच्छा किसी को पता ना चले कि मैं क्या कर रही हूँ, और अगर पता चल जाएगा तो शायद
میری نیت خراب ہو جائے گی، یا پھر اسی طرح مجھے نظر لگ جائے گی، یا پھر اسی طرح پتہ نہیں وہ مجھے کوئی دینی نہ بہت سمجھ لے، ملانی نہ سمجھ لے. یہ سارے ہمارے ذہن میں خوف ہوتے ہیں. تو ان سب کا جو آج علاج ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اگر ہم واقعی میں حفظ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس طرح ہمیں دو طرح کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، باطنی اور ظاہری، ہر طرح میں ہر کام میں ہمارے لیے اسی طرح کی معاملہ ہوتا ہے نا، باطن کا اور ظاہر کا. تو انشاءاللہ آج اس کو تھوڑا سا پہلے باطن کو دیکھیں گے. اخلاص اور دعا سب سے پہلی جو چیز ہے نا ہمارے قرآن میں، حفظ قرآن میں ہمیں جو مددگار ہوتی ہے وہ ہمارے اندر کا اخلاص ہوتا ہے. جو ابھی ہم نے ساری باتیں سنی ہیں نا سسٹر شازیہ سے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ہمیں استقامت جو ملے گی، جو آخری بات انہوں نے کہی تھی قرآن اور سنت سے مضبوط تعلق، یہ ساری باتیں اخلاص کے ساتھ ہے نا ہر چیز میں. تو جب تک آپ کے اندر اخلاص نہیں ہوگا اور آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو، تو آپ کے لیے وہ آسان نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد دعا کثرت سے کریں اپنے لیے. ہم سارے کام کر لیتے ہیں، دعا نہیں کر پاتے ہیں. دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، آسانی کی دعا کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے استغفار بھی کریں جو کمی اور کوتاہی ہے. پھر اس کے بعد جد و جہد. میں نے یہاں پہ جد و جہد کا جو ورڈ لکھا ہے آپ سب کے لیے، یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے جب آپ نے اس کو پڑھا سنا، تو کیا کیا فیلنگ آ رہی ہے آپ کو، کیا احساس ہے کہ یہ کیا ہے، کیا کرنے کا کام ہے حفظ؟ ورک ہارڈ، جی، اسٹرائیو، محنت. یہ ایک دن سے نہیں آ جاتا، آپ کو اس میں باقاعدہ بہت ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے، ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر جب یہ آپ ٹائم انویسٹ کر لیں، بالکل آپ سب نے ماشاءاللہ صحیح لکھا ہے، بارک اللہ فیکم، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں. پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے مدد اور وہ جو آپ نے مانگی ہے نا استقامت، اس پر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب کچھ چیزیں ہمارے ظاہری اسباب ہیں. یہ بات نہیں، آپ کی فاؤنڈیشن یہی ہے اصل میں، اخلاص، دعا، جد و جہد اور توکل. یہ چار چیزیں ہوں گی تو باہر کی آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ظاہری اسباب میں دیکھیں گے، کسی ٹیچر کے ساتھ حفظ کریں، خود سے نہ ٹرائی کرتے رہیں، کیونکہ کسی ٹیچر کے ساتھ حفظ کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر حفظ کے لیے ایک ہی مصحف کا استعمال کریں، بار بار مصاحف چینج نہ کرتے رہیں، جہاں سے دل کیا وہاں سے پڑھ لیا، کبھی وہ اٹھا لیا کبھی فون کھول لیا، ایسے نہ کریں. اگر آپ واقعی میں کچھ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایک ہی مصحف کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حفظ کے لیے وقت اور جگہ دونوں کو متعین کریں. آپ کا وقت متعین ہونا چاہیے کہ آپ نے اس وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے. جیسے آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، ان کو پک کرنے جاتے ہیں، تو اسی طرح اپنے جو حفظ کا سبق ہے اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کا وقت مقرر ہونا چاہیے. جتنا آپ اس پہ کنسسٹنٹ رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا حفظ اچھا ہوگا. اور پھر اسی طرح ایک جگہ بھی آپ کی خاص ہونی چاہیے جس میں کہ آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو فوکس کریں. لباس بھی صاف ہو، جگہ بھی صاف ہو، یہ سب چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیں یاد کرنے کے لیے ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ دل کا وضو بھی کریں. دل کو بھی خیالات سے پاک کریں. بغض، کینہ، حسد، ساری برائی، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، بدگمانیاں، اس کو دور کر کے، ڈسٹریکشن سے پاک کر کے قرآن کے لیے یاد کرنے کے لیے بیٹھیں. تبھی تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں جائے گا. جیسے ہم گھروں میں کسی گندے برتن میں چیز تو نہیں ڈالتے نا، ڈالتے ہیں آپ؟ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ برتن گندا ہے اور آپ نے اس میں پانی ڈال دیا ہے، اور اگر ڈال بھی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی صاف چیز بھی خراب ہو جاتی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کہاں جمع کر رہے ہیں، دل میں یا دماغ میں؟ کہاں جمع کر رہے ہیں؟ جلدی بتائیں. دل میں جمع کر رہے ہیں، تو پھر دل کا برتن صاف ہونا بڑا ضروری ہے. تو وضو جو ہے جب باہر کا کریں تو پھر اپنے دل کو بھی ساتھ صاف کریں. اور کون سا وقت بہترین وقت ہے یاد کرنے کے لیے؟ فجر سے پہلے یا فجر کے فوراً بعد. ٹھیک ہے. یہ آئیڈیل سچویشن ہے، یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ آپ فجر سے پہلے یا فجر کے فوراً بعد، اس وقت میں برکت بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ امت کی صبح میں برکت رکھ دی گئی، رائٹ؟ تو ہمیں اس وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے. سکون کا وقت ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ذہن ریسٹ کر چکا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو بھی آپ یاد کرتے ہیں، جو بھی آپ ریویو کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ فجر کا وقت آپ کے لیے بہت گولڈن ٹائم ہو. آپ کا گولڈن وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم میں سے ہر کسی کو خود تلاش کرنا ہے کہ کون سے وقت میں مجھے سب سے اچھا سبق یاد ہوتا ہے. مغرب کے بعد ہو سکتا ہے، صبح میں ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک ہی قاری کے ساتھ قرآن کو یاد کرنے سے پہلے سننا، یہ بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح قرآن کریم کے اس حصے کو دیکھ کر تلاوت کرنا، یاد کرنے سے پہلے دیکھ کر تلاوت کرنا بہت ضروری ہے. تجوید کا خیال رکھیں.
آیات کا گول سیٹ کریں کہ ہم نے کون سی کتنی آیات جو ہے مجھے ہفتے میں یاد کرنی ہے. ایک خاص طریقے کو اپنائیں، جو بھی آپ کے استاد ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کس طریقے پر آپ نے حفظ کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے استاد تو بہت الحمدللہ ایپس بھی موجود ہیں، آپ ایک ایک آیت کر کے آدھی آدھی آیت کر کے بھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا قرآن کا بہت سارا حصہ. اور ایک اور جو چیز بہت ضروری ہے وہ کہ یاد کرتے وقت نگاہ کا جمانا، یہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ چھپن چھپائی نہ کھیلے آیتوں کے ساتھ، اپنی نگاہ کو جما کر آیت کو یاد کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو حفظ کی طرف جائیے. اور اسی طرح الفاظ کا ترجمہ اور فہم، مشکل جو الفاظ ہیں اس کے ترجمہ کو یاد کر لیا جائے. یاد کرنے والے حصے کو اگر بڑا ہے تو اس کو آپ آیتوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آیات کا ربط مضبوط کرنے کے لیے، جیسے ابھی آپ میں سے کافی اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ کو آیتیں مکس ہو جاتی ہیں، تو اس کا سیکوینس یاد کرنے کے لیے آپ کو آیتوں کو ملا کر آگے پیچھے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی نگرانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ قرآن مجید پڑھے ہوئے آدمی کی مثال اونٹوں کے مالک جیسی ہے جو بندھے ہوئے ہیں، اگر ان کی نگرانی کرے گا تو ٹھہرے رہیں گے اور اگر انہیں کھول دے گا تو چلے جائیں گے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا چیز پتہ چلتی ہے آپ کو اس سے؟ کیا آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن کو کیا کریں گے جب یاد ہو جائے گا آپ کو قرآن تو پھر کیا کریں گے؟ ریوائز کریں گے. شاباش، بالکل. تکرار الحفظ، اگر آپ حفظ کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، حفظ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی تکرار یعنی کہ اس کی دہرائی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اپنے حفظ کو پکا نہیں کر سکتے. ریٹینشن آپ کی دہرائی سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اور حفظ القرآن جو ہے نا، آپ یہ یاد رکھیں کہ چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے، ٹاڈلر سے زیادہ نہیں بڑھتا، یہ ہمیشہ بیبی سے لے کے ٹاڈلر تک رہتا ہے. جیسے ان کو ہمیشہ تربیت، نشوونما، نگرانی، کیئر کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی ہے. اور اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر ہمارا اپنا نقصان ہے. خود سے قرآن کی دہرائی، کسی کو ساتھی بنا لیں، گھر میں ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، آپ کی بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ ساتھی بنا سکتے ہیں. اور پھر جو حصہ یاد ہو اس کو پختہ کر کے نمازوں میں پڑھیں. رات کا قیام لازم کریں، کیونکہ جو قرآن یاد کر لیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرور اس چیز کو اپنائیں کہ وہ رات کا قیام لازم کریں. حفظ شدہ حصوں کو دنوں میں تقسیم کریں. جب یاد ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں کہ اپنے دنوں میں اس کو تقسیم کریں. دن کے ٹارگٹ، اگر جو آپ کا ڈیلی ٹارگٹ ہے اس کو آپ اپنے مختلف اوقات میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمازوں کے ساتھ اس کو میچ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک صفحہ پڑھیں یا 2 پڑھ لیں. اگر آپ ایک پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد تو آخر دن میں آپ کا 1 ربع مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ 2 پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں تو آپ کا نصف پارہ تو آسانی سے مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح آپ نمازوں میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے اور بھی اچھا ہے نا. تو آپ کے لیے کیس سٹڈی ہے ان ساری ٹپس کے بعد. یہ بتائیں کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو اپنا سبق یاد کرنا ہے، آپ وضو بھی نہیں ہے، مصحف بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے نا؟ چوائس بتائیے گا. نمبر 1 اس میں سے کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ اہم ہوگی؟ صحیح جگہ، کہ میرے صحیح جگہ مل جائے تو پھر میں کروں گی. درست لباس اور وضو کا ہونا. یا نمبر 3 وقت کا صحیح استعمال اور گول کو پورا کرنے کی کوشش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم بارک، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب نے بہت اچھی انداز سے چیزوں کو سمجھا جب بھی آپ کو بتائی گئی ہیں. تو اس وقت ہمارا جو گول ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. آپ قرآن کو سن سکتے ہیں جو آپ نے یاد کرنا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، دہرائی کر سکتے ہیں اس کی. الحمدللہ. اب انشاءاللہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ آیت ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے سورہ فصلت کی. تو ترجمہ ہم نے سیکھ لیا ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ساری آیت تو ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو، لیکن ذرا چیک کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو ٹپس سیکھی ہیں اس میں سے کتنا چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے، تو میں آیت کو پڑھوں گی، آپ نے آیت کو پہلے سننا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. میرے ساتھ پڑھیں گے، اتنا حصہ ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
قولا ممن دعا إلى الله. ایک دفعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے ہمیں اتنے حصے میں سے کتنے الفاظ یاد ہو گئے. ٹھیک ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. الحمدللہ. آپ ذرا زبانی پڑھیں، چیک کریں آپ کو کتنے % یاد ہوا ہے اس میں سے، جو ابھی آپ نے اتنا حصہ پڑھا ہے. کتنے الفاظ یاد ہو گئے آپ کو. ٹائپ کریں ذرا پڑھ کے جلدی سے. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. الحمدللہ فل یاد ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. والحمدللہ. الحمدللہ. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے جو آپ نے یاد کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنا سا بھی حصہ اتنے صرف کچھ سیکنڈز میں آپ لوگ یاد کر سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور بھی حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیراً آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. اب انشاءاللہ ہم لوگ دعا سنتے ہیں خوبصورت سی اپنے لیے اور مانگتے ہیں اس کو. بسم اللہ. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین ثم آمین. آپ سب نے مانگی اپنے لیے دعا. کتنی خوبصورت دعا تھی. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ اب ہم اپنے جو گریجویٹس ہیں تحفیظ کورسز کے ان کو ہم دیکھتے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے پاس کورس ہے سسٹر وداد گیلانی کو. سسٹر وداد گیلانی نے یہ کورس پڑھایا تھا، تحفیظ آف سورہ النساء کورس، اور 2021 میں ہوا تھا. ہم لوگ انشاءاللہ سسٹر وداد گیلانی سے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹس ہو رہے ہیں ان کے نام سنیں گے. جی سسٹر وداد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وداد گیلانی ہے اور میں تحفیظ سورہ النساء اردو کی کورس انچارج ہوں. اور یہ ہیں ہمارے گریجویٹس کے نام: عبد الحفیظ، ارسلہ شباز، بسرہ تبسم، فرح حسین، فریحہ ناصر، فوزیہ مریم، فوزیہ چودھری، ہما بخاری، عرفانہ اقبال، جسبیر آصف، خالدہ وحید، معصومہ شیخ، نبیلہ عزیز اللہ، رانا پروین، رومانہ قریشی، رخسانہ شریف، سعدیہ سعید، سامیہ احمد، سامیہ امرین، سمینہ جمیل، شہینہ اکبر، سمیہ سمدانی، یوریزا لمبارڈ، عظمہ جہانگیر، وحیدہ الطاف حسین، زینب جنید خان اور سسٹر زینت احمد. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ مبارک. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بارک اللہ فیکم. آپ سب کو بہت بہت مبارک تمام اسٹوڈنٹس کو. اب انشاءاللہ ہم ریفلیکشن سنتے ہیں سسٹر یوریزا لمباد کا. ایک نو مسلمان کی حیثیت سے کس طرح النساء کو یاد کرنا اور سمجھنے سے ان کو دعوت میں مدد ملی. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just wanted to share an experience I had during our journey memorizing Surah An-Nisa. As a convert, I get into contact with a lot of non-Muslims, and a couple of months ago, I was making da'wah to some of my former high school classmates, and one of them made a comment. She said, "How could you call Islam beautiful when it's about oppressing women?"
SubhanAllah, if that happened when I just converted, I would not be able to reply, or I would just go into defense mode, SubhanAllah. But because we memorized An-Nisa and we learned it and we understood it, Alhamdulillah, I was able to communicate effectively what Islam means, especially when it comes to dealing with women. Alhamdulillah. And this is one of the goals why we are doing what we're doing, to remove ignorance from ourselves, because I didn't know either before, and to remove ignorance from the people around us. Alhamdulillah. And subhanAllah, after my conversation with her, at the end she said, "It is beautiful." So, Alhamdulillah, subhanAllah. What we are doing, seeking knowledge, is challenging. But Allah says in the Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, right? So it is easy, but not too easy that we take it for granted. SubhanAllah, it just works out that way. You have to put in some work for you to love it and really want it, you know? And one of the things that I think of, and I'm going to share with you that you can also think about, that really pushes me to keep going, is if you received a letter from the President of the United States of America, and it says there that you have a meeting and it has a list of requirements, but everything else in that letter is in a language that you do not understand. What would you do to that letter? And we have to be honest. Are you going to put it on a top shelf? You're going to read it sometimes. Are you going to translate just a little bit? Or would you do it on your spare time? Or you would do anything to know what it means and understand it because you know it is important. SubhanAllah, and I'm talking about the President of the United States. The Quran is from the Rabb of the worlds. SubhanAllah. What we would do with that letter I was talking about should be worlds apart from what we're doing with the Quran right now. So inshallah, this will help me, myself. I would keep reminding myself and all of you to keep going and be steadfast in our journey, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. Barakallahu fiki, Jazakillahu khairan, Sister Yuriza. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you and your teacher as well. Alhamdulillah. Inshallah, अब हम तहफ़ीज़ की जो पोजीशंस हैं, अवार्ड होल्डर्स हैं, उनके हम नाम अनाउंस करेंगे. आप सब लोग रेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. जी, बिस्मिल्लाह. थर्ड पोजीशन पर हैं सिस्टर रुखसाना शरीफ. माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकी सिस्टर रुखसाना. Second position, Sister Fawzia Maryam. MashaAllah, Barakallahu Fiki, Sister Fawzia. And first position, we have two position holders. MashaAllah, Takbir. Fawzia Chaudhary and Sister Samina Jamil. MashaAllah, Barakallahu Fikum. Allah Ta'ala आप सब की मेहनतों को और कोशिशों को कबूल फरमाए. इंशाल्लाह अब हम सब मिलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और दुआ को सुनते हैं, आयात को सुनते हैं और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सेगमेंट पर चलेंगे. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.